अच्छा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 15 से आज हमने स्टार्ट करना है। कुल कह दीजिए अउनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन बेहतर की, मिन दालिकुम इससे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बताऊं, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अत्तक़ौ जो परहेजगार हैं, इन्द रब्बिहिम अपने रब के पास, जन्नातुन बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन से तहतिहल अनहारू उनके नीचे नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, व अज़वाजुन और बीवियां हैं, मुतहहरातुन पाक, व रिदवानुन और खुशनुदी, मिनल्लाहि अल्लाह की, वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देखने वाला है, बिल इबाद अपने बंदों को। कह दें क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर बताऊं, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और पाक बीवियां हैं, और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह बंदों को देखने वाला है। इससे पिछली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि और लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई, यानी इन चीज़ों की मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी गई। कौन सी चीज़ें थी? औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, निशान वाले घोड़े, मवेशी और खेतियां, और साथ बता दिया था कि ये दुनिया का सामान है। उसके इसी आयत के एंड में कहा था और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है, यानी इन सारी जो दुनिया की चीज़ें हैं इनसे बेहतर ठिकाना अल्लाह के पास है। तो ये इस आयत में जो अभी हमने आयत नंबर 15 तिलावत की है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी बेहतर ठिकाने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब वही बेहतर ठिकाना बताया जा रहा है कि कौन सा बेहतर ठिकाना है। साथ ही अल्लाह ने कह दिया कि क्या मैं तुम्हें, आप कह दें इनसे कि क्या मैं तुम्हें बताऊं। ये हमने पीछे पढ़ा था कि जब ये पिछली वाली आयत नाजिल हुई थी कि लोगों के दिलों में खुश मोहब्बत डाल दी गई है इन 5 चीज़ों की, तो हज़रत उमर फारूक काफ़ी परेशान हुए थे और वो रोते थे कि, और कहते थे कि या अल्लाह अब हमारा क्या होगा। तो उस पर ये अगली आयत नंबर 15 नाजिल हुई ताकि सहाबा जो हैं वो परेशान ना हों, और आप उन्हें बता दें कि जो भी परहेजगार होगा उसके लिए उसके रब के पास बागात हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं, यानी जन्नतों में वो रहेंगे, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो दुनिया की नेमतें हैं वो आर्जी हैं, और जो जन्नत की नेमतें हैं वो मुस्तकिल नेमतें हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा रहने वाली हैं। उसमें उनकी पाकीज़ा बीवियां होंगी, और सबसे बढ़कर के अल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी होगी। दुनिया की नेमतों के बारे में इंसान को ये फ़िक्र लाहक रहती है कि वो बेशक उसको वो नेमतें मिल भी जाएं, फिर भी उसको ये फ़िक्र लगी रहती है कि कहीं ये मेरी नेमत मुझसे छिन ना जाए, या कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, या जो भी चीज़ नेमत नेमत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, औलाद भी, खामन भी, नेक बीवी भी, माँ बाप भी, पैसा भी, सेहत भी, हर चीज़ नेमत में आती है। तो वो उसके बारे में इंसान फिक्रमंद रहता है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे छिन जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू बता रहे हैं कि ये सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जो दुनिया की नेमतें हैं वो आर्जी हैं, उसमें ये खौफ है कि वो छिन जाएंगी, वो थोड़े अरसे के लिए तुम्हें दी गई हैं ताकि तुम दुनिया में रह सको, और तुम ये दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का सामान है। लेकिन अल्लाह के पास जो बेहतर, जो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, उनके लिए अल्लाह के पास इससे बेहतर ठिकाना है जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें वो और हाँ, उनकी बीवियां पाक साफ होंगी। कि पाक साफ में ये भी आ जाता है कि उनको ना पीरियड्स आएंगे, हैज़, नफास वगैरह, और हर किस्म की गंदगी से, गलाजत से पाक होंगे, मर्द भी औरतें भी। और रूह, मतलब ये सब और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी होगी, अल्लाह की रज़ा उनको सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह की रज़ा उन्हें हासिल होगी। हज़रत अबू सईद खुदरी से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अहले जन्नत से फरमाएगा, ए अहले जन्नत, वो कहेंगे लब्बैक, ए हमारे रब, हम तेरी अतात के लिए हाजिर हैं और तमाम खैर तेरे हाथों में है,
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق سے کسی کو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا حلال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آگے ہے الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب پہلے تو جنت کا بتایا گیا، بہتر ٹھکانے کو ایکسپلین کیا گیا۔ اب آگے جو بتایا گیا کہ یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہوگی، آگے ان کی بات ہو رہی۔ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جو بھی یہ دعا کرتے ہیں، یا جن کے بھی دل اس طرح کے ہیں کہ وہ سچے ایمان لانے والے ہیں اور ہر وقت اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں اور معافی اور عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والے ہیں، ان کے لیے وہ جنت ہے۔ آگے ان کی مزید خصوصیات بتائی گئی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جن کو جنت ملے گی یا بہتر ٹھکانہ اللہ کے پاس ملے گا۔ وہ ہیں الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچے، والقانتین، اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے یا استغفار کرنے والے، بالاسحار، پچھلی رات میں۔ یہ ان جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے جن میں یہ ساری خصوصیات یا صفات ہوں گی، کہ صابرین ہوں گے، صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ صبر سے کیا مراد ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صبر کا معنی ہے کہ کسی چیز کو تنگی میں روکنا، نفسانی خواہشات کو غالب نہ آنے دینا، یا شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے روک لینا، یعنی انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، یہ صبر ہے کہ پہلے روکے اس کو، حرام جو اللہ نے چیزیں ممنوع کی ہیں، جو حرام کی ہیں، جن سے منع فرمایا، اس سے اپنے آپ کو روکے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اصل میں صبر یہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے رک جائے اللہ کی خاطر اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یہ صبر ہے۔ اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو حکم کہے ہیں، جو دیے ہیں، ان کو بجا لانے میں جو اس کو مشقت یا مشکل کا سامنا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کو بجا لاتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جو مشقت یا تکلیف یا مشکل ہے، اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ امام عبد بن حمید نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ صابرین سے مراد ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے، یعنی اس کی اطاعت کو بجا لانے کے لیے محارم پر صبر کرے، جو چیزیں منع ہیں ان پر صبر کرے۔ صادقین سے مراد ایسی قوم ہے جن کی نیتیں سچی ہیں، ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہیں، وہ مخفی اور ظاہری دونوں حالتوں میں سچ بولنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان سے وہ کچھ ادا کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ قانتون سے مراد کے اللہ کا حکم بجانے والے، اطاعت کرنے والے، ہر بات میں بلا چون چراں کیے، بغیر کسی ہیل و حجت کے اللہ کا حکم بجا لانے والے، اطاعت کرنے والے۔ پھر ہے مستغفرین بالاسحار، یعنی استغفار کرنے والے سحری کے ٹائم پہ، وہ لوگ جو صبح کی نماز میں یا سحری کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سحری کے وقت 70 دفعہ استغفار کریں۔ پھر امام ابن ابی شیبہ اور احمد نے زہد میں حضرت ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کون سی رات افضل ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، اے داؤد، میں
میں اور تم کچھ نہیں جانتے مگر عرش سحری کے وقت جھومنے لگتا ہے۔ اس طرح کی ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہوئی ہیں کہ سحری کے ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر روز ہر رات کی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ایک منادی کرنے والا یہ منادی دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا تو اسے بخش دیا جائے، معافی مانگنے والا یا کسی کوئی حاجت مند جس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ بھی دن میں مختلف الفاظ ہیں 70 دفعہ کہیں پہ اور کہیں پہ 100 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ آیات صرف باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر بھی رکھنا ہے کہ کیا ہم میں یہ ساری خصوصیات ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم صادقین ہیں، ہم قانتین ہیں، ہم منفقین ہیں یعنی خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں صدقہ کے بارے میں کہ صدقہ کے فضائل اور اس کی جو بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ سب سے محبوب ترین چیز جو ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو، اس میں اور خرچ کرنے کے بعد تانا نہیں دو، اس میں احسان مت جتلاؤ، خراب چیزیں مت دو اور اذیت نہ دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر سحری کے ٹائم اٹھ کر مجھ سے بخشش مانگو، اگر کوئی سحری میں نہیں اٹھ سکتا تو کم از کم فجر میں ضرور اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ کے تو اس ٹائم اللہ سے استغفار کر لے، اور اب پہلے جلدی ذرا اٹھ کے پڑھے، یہ نہ ہو کہ سورج نکل رہا ہو تو اس ٹائم آپ پڑھ رہے ہوں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت کے امیدوار ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر یہ ساری آیات رکھنی ہے کہ کیا ہم ان ساری باتوں پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں ہے معبود، الا ہو، اس کے سوا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور علم والوں نے، قائماً، قائم ہے یا حاکم ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ وہ حاکم ہے۔ لا الہ، نہیں ہے معبود، الا ہو، اس کے سوا، العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والا۔ شہادت دی اللہ تعالیٰ نے یا گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور عدل و انصاف کو قائم فرمانے والا ہے، یعنی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اور نہیں اس کے سوا کوئی معبود، زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں، میں آگے بھی آیت پڑھ لیتی ہوں پھر اکٹھا بتا دیتے ہیں۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا جنہوں نے، اوت الکتاب، کتاب جنہیں کتاب دی گئی، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا، سوائے اس کے کہ من بعد، آ گیا من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغضاً، ضد کے، بینہم، آپس میں، اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس آ گیا علم آپس کی ضد سے، یعنی اگر اس جملے کو اگر ہم سیدھا کریں تو ایسے ہوگا کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد صرف آپس کی ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا۔ وَمَن یکفر، اور جو انکار کرے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ جی، اس میں ہے کہ شہادت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے میننگ وغیرہ کے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس مطلب وہ ہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
خود بھی گواہی دی اور کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ساتھ میں فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی، جو علم والے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قرآن کا علم سکھایا ہے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ قائم ہے اس کا حکم، یعنی وہ حاکم ہے انصاف کے ساتھ، یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو پسند کیا ہے وہ صرف اسلام کو پسند کیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تمام انبیاء جو تھے وہ دین اسلام، ان کی وہ فطرت انسانی پر ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی دین اسلام پر ہی پیدا ہوئے ہیں، تمام انبیاء جو تھے وہ مسلمان ہی تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو دین پسند ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہ یہود و نصارہ تھے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ آپس میں باہمی اختلاف انہوں نے ہی کیا، جیسے امام ابن جریر نے حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے 70 علماء کو بلایا، آپ نے انہیں تورات امانت کے طور پر دی اور ان علماء کو اس پر امین بنایا، ہر عالم کو ایک حصہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا نائب بنایا۔ جب پہلا، دوسرا اور تیسرا قرن یعنی صدی گزر گیا تو یہودیوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا، یہ وہی علماء تھے جو ان 70 علماء کی اولاد تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خون بہائے اور ان میں فتنہ فساد پیدا ہو گیا، یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہوا جنہیں علم دیا گیا تھا، اس کا بنیادی سبب دنیا کی محبت، اس کی بادشاہی، خزانوں اور زیب و زینت کی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان پر جابر لوگوں کو مسلط کر دیا۔ پر اس سے یہ مختلف الذین اوتوا الکتاب سے مراد بعض نے یہود لیے، بعض نے نصارہ لیے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہود و نصارہ ہی ہیں دونوں، یہود و نصارہ جو ہے وہ یہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ سے زیادہ ہم نبوت کے حقدار ہیں، تو نبوت ہم میں آنی چاہیے تھی، ان میں باہمی ضد یہ تھی، صرف ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ آخری نبی، ان کو سب پتہ تھا کہ آخری نبی کہاں پہ آئیں گے، ایون وہ اتنا پہچانتے تھے اس جگہ کو بھی، انہوں نے ان کی کتابوں میں اتنا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ لوگ اس جگہ پر مکہ جاتے، مکہ، تو ان کو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور وہ بتاتے، آپس میں باتیں کرتے کہ یہ تو وہی زمانہ ہے، یہ تو وہی شہر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس شہر میں آخری نبی آئے گا، تو وہ اس جگہ کو، ہر چیز کو، ساری نشانیاں ان کے پاس تھیں، وہ پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ تو ابھی بھی کوئی اگر اختلاف کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں، پھر جس دن حساب لیا جائے گا اس دن انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو بس کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہی للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جس نے میری پیروی کی، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے، فَإِن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لائیں، فقد اہتدوا، تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، تو بس وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو صرف علیک، آپ پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور جس نے میری پیروی کی اس نے بھی، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیں، کیا تم اسلام لائے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ جیسے یہود و نصارہ جو ہے وہ آگے آ کر سوال جواب کرتے تھے یا بحث کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، اور آپس میں اس طرح کی باتوں میں بھی اختلاف کرتے تھے، کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہود جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے نصارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو ہوتا تھا کہ ہم سب سے افضل ہیں۔
اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جھگڑا کرتے تھے کہ آپ ہمیں نبوت کی کوئی نشانی بتائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ مطلب ہمیں کچھ پتہ چلے تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ حالانکہ وہ یہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود وہ آ کر نشانیاں مانگا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہیں انہیں، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا، یعنی میں اللہ کی اطاعت میں آ گیا۔ بالکل اسی طرح کے الفاظ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب سٹوری پڑھی تھی تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ کہتے کہ اسلمت وجہی للہ، یعنی میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا۔ تو یہی تمام انبیاء کا مطلب چہرہ جھکانے سے مراد کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا میرے لیے وہی حکم ہے، اور میرے ساتھ جس نے پیروی کی اس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اور آپ اہل کتاب اور ان سے صرف پوچھیں، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کر تو جہنم سے نکالیں یا انہیں زبردستی اسلام قبول کروائیں، بلکہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ ان تک پہنچا دیں، اگر وہ آپ کی بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کی بات مانیں گے تو وہ رائے ہدایت پر ہو جائیں گے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نکل جائیں گے۔ ہے کہ امام حاکم نے حضرت بحزر بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے ساتھ۔ میں نے پوچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، اسلام کی نشانی یہ ہے کہ تو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، پھر تو ہر اس چیز سے الگ تھلگ ہو جائے تو اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یہ دونوں یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں مددگار ہیں۔ جس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آ جائے۔ میرا یہ کام نہیں کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ خبردار، میرا رب مجھے بلانے والا ہے اور مجھ سے پوچھنے والا ہے، کیا تو نے میرے بندوں تک پیغام حق پہنچا دیا ہے؟ میں عرض کرنے والا ہوں کہ اے میرے رب، میں نے انہیں تیرا پیغام حق پہنچا دیا ہے، بس تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پیغام حق پہنچا دیں جو موجود نہیں، پھر تمہیں اس حال میں لایا جائے گا کہ تمہارے منہ فدام سے بند کر دیے گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمہارے بارے میں جو چیز بیان دے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا دین ہے؟ فرمایا، یہ تمہارا دین ہے، جب تو اس پر اچھی طرح عمل کرے گا یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ تو بس جو آج ہم نے آیات پڑھی کہ ان میں ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانیں گے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر ان میں کیا، وہ کون کون سے لوگ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ وہ صبر کرنے والے ہوں گے، حکم میں جانے والے ہوں گے، خرچ کرنے والے ہوں گے، بخشش مانگنے والے ہوں گے سحری کے ٹائم پہ۔ اور پھر ہے کہ جو لوگ آج کل بھی جو دعوت دے رہے ہیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسٹ انہیں کہا کہ تمہارا کام ہے پہنچا دینا، آگے کوئی بات مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہی اسی سنت کو ہم لوگ بھی جو سیکھتے ہیں علم، وہ ہمارا کام بھی ہے آگے پہنچانا، تو ہم تاکہ لوگوں تک علم پہنچتا رہے، اللہ کا علم پہنچتا رہے۔ تو اگر ہم بھی ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بار بار بتاتے رہیں، اچھے طریقے سے بتاتے رہیں، جو سن لیں آپ کی بات کو، اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جو نہیں پلٹیں گے وہ پھر اللہ ان سے جلد حساب لے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔